आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहां ज़ेब के साथ। मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर कलअदम तंजीमें वबाले जान, रियासत के पास प्लान क्या है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। कहा जा रहा है कि मौजूदा वक्त मुल्क की क़यादत की बसीरत के लिए, कुव्वत फैसले के लिए, सियासत के लिए अहम तरीन है। एक से बढ़कर एक नया चैलेंज सामने है। ना ही किसी चैलेंज से मुंह मोड़ा जा सकता है और ना ही इसकी और किसी वक्त के लिए इसको टाला जा सकता है। ईरान, सऊदी अरब कशीदगी में पाकिस्तान का किरदार किसी इम्तहान से क्या कम था कि पठानकोट का सवाल सामने आ गया। बगैर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, सियासत के जिम्मेदार मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और सालमियत के निगहबान जनरल राहील शरीफ मिलकर बैठे और भारत को पैगाम दिया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भारत के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। लेकिन इस पेशकश के साथ ही सवालात उठना शुरू हो गए। भारत की जानिब से दिए जाने वाले सबूत काफी हैं या नाकाफी हैं? क्या हमने ये मान लिया है कि कलअदम तंजीमें मुल्क के अंदर भी मसला हैं और मुल्क से बाहर भी, और अब हर कीमत पर इस मसले को, इस सिलसिले को खत्म होना चाहिए? न गुड न बैड, सब डेड। क्योंकि आर्मी चीफ का आज़म है कि ये साल दहशतगर्दी के खात्मे का साल है और हुकूमत भी इस ख्वाहिश में इनके हम कदम है। लेकिन क्या दहशतगर्दी के खात्मे के साल में दाइश का ज़हूर किसी सानहे से कम समझा जा सकता है? यही वो दाइश है जिसकी वजूद से वजीर दाखिला चौधरी निसार बहुत बार इनकार कर चुके हैं। हो सकता है वजीर दाखिला ऐनुल यकीन पर यकीन रखते हों, यानी देखूंगा तो मानूंगा, या ये भी हो सकता है कि उनका इनकार ही करार की कोई शक्ल हो। बहरहाल, जहां दाइश का वजूद मसला है वहां ये भी एक इशू है कि दाइश में शामिल होने वाले लोगों का फिरका वाराना पस मंजर है। ये भी कहा जा सकता है कि दाइश ऐसी सोच रखने वाले लोगों की पनागाह है। तो सवाल ये है कि इस नई पनागाह को खत्म कैसे किया जाए? क्यों ऐसी हर सोच के ताने बाने पंजाब की सरजमीन से जा मिलते हैं? और अहम बात यह है कि क्या पंजाब में कलअदम तंजीमों के लोगों से होने वाले पुलिस मुकाबले ही इसका हल है या जड़ पर भी हाथ डालना होगा? और इसके लिए क्या रियासत और हुकूमत तैयार हैं? प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल अमजद शुएब साहब ने। हमारे साथ PMLN से सेनेटर जनरल अब्दुल कयूम साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे, और सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। जनरल अब्दुल कयूम साहब, आपसे शुरू करते हैं। पाकिस्तान के लिए ये हफ्ता जो है वो काफ़ी चैलेंजेस उसमें सामने आए हैं। सऊदी अरब ईरान का भी मामला है और पठानकोट का भी मामला है, और सियासी और अस्करी क़यादत हमारी सर जोड़ कर भी बैठी है। अब उसका क्या नतीजा निकला, इस पर मैं अभी आपसे बात करूंगी। लेकिन पहले ये बताइएगा कि इसमें हमारे जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, वो क्यों नहीं थे? देखिए, आज की आपने जो शुरू में इंट्रो भी दिया और जिन सब्जेक्ट्स का आपने हवाला दिया, ये बड़े आम सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल सच्ची बात है। और पाकिस्तान की क़यादत का ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का इम्तिहान है, पाकिस्तान की हुकूमत का इम्तिहान है। और आई कैन अश्योर यू कि बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सिर्फ यही नहीं कि सऊदी और ईरान का मसला है या पठानकोट, अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस भी है, वो भी हमारी उसके ऊपर है। मैं सब पे आपसे बात करना चाह रही हूं। इन एडिशन टू दैट, ख्वाजा आसिफ का वैसे पता है क्यों नहीं थे सर? ख्वाजा आसिफ से पूछा गया ये वो किसी और कमिटमेंट के लिए लाहौर में थे। वो लाहौर में छुट्टी मना रहे थे। जाहिर है इतना सारा काम किया है तो छुट्टी तो बनती है ना सर। लाहौर इतना दूर है, वहां से आ भी नहीं सकते। आई कैन अश्योर यू सर, ये मुल्की मामला तो आते जाते रहते, छुट्टी जरूरी है, वो तो लेना पड़ती है ना। देखिए, बात ये है कि ये ठीक आपकी एक ऑब्जर्वेशन है कि सारे लोग उधर होने चाहिए, उसकी कोई रीजन होगी। नेशनल कमिटमेंट से बढ़कर क्या पर्सनल प्रॉब्लम्स या जाती मसरूफियात हो सकती हैं? आप खुद जर्नल रहे हैं, आप जिम्मेदार पोजीशंस के ऊपर रहे हैं। क्या हमारी जो जाती मसरूफियात हैं वो हमारी मुल्की जो मामलात हैं उनसे बढ़कर होती हैं, या वो पार्ट टाइम डिफेंस के मिनिस्टर हैं? देखिए, मैं आई कैन अश्योर यू कि डिफेंस मिनिस्टर का वहां होना का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी पॉलिसी से डिफर कर रहे हैं पाकिस्तान की। एब्सोल्युटली नो।
یہ ایک مطلب آپ نے چیز آبزرو کی ہے، لیکن یہ چھوٹی چیز ہے نا، ہمیں بگر ایشوز پہ آتے ہیں، ان کو چھٹی گزارنے دیتے ہیں اور ہم بگر ایشوز پہ آتے ہیں، آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں. ہر وقت حاضر سیاسی اور جو ہماری عسکری قیادت ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مکمل تعاون کیا جائے گا. یہ تعاون جو ہے اس کی نوعیت کیا ہوگی، اور جو پاکستان کو جو ثبوت دیے گئے ہیں ان کی بنیادوں پر ہم کیا اپنے یہاں پہ کارروائی کریں گے؟ فار شور کریں گے. اگر ہمارے پاس کچھ ثبوت ایسے آتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی ایویڈنس ہے کہ ہم بندوں کو اپریہینڈ کر کے عدالت میں لے جائیں تو ہم پنش کرا سکتے ہیں، یہ ایویڈنس تو ادھر سے آنی ہے نا، تو وہ کریں گے. جو انڈیا کو ہم ٹائم اینڈ اگین کہہ رہے ہیں، ہمارا وہی سٹانس ہے جو رائٹ فرام دی بگننگ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان ہم ہمیشہ پرزور مذمت کرتے ہیں، افغانستان میں ہو، انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو. اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان ہی اس کا ورسٹ سفرر رہا ہے اور اس کے پیچھے بہت سی طاقتیں اور ہمارے خلاف ہوتی رہی. سر کیا ان تنظیموں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی جو ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ہمارا اسٹریٹجک ایسٹس ہیں؟ دیکھیں اسٹریٹجک ایسٹ ہم نے کبھی نہیں کہا، پروپیگنڈا تھا پاکستان کے خلاف. لیکن میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ کوئی بھی تنظیم پاکستان کے اندر ایسی اگر ہوگی کہ وہ ماورائے گورنمنٹ کسی ملک کے اندر جا کے کوئی ایسا ایکشن کرے گی جس سے ملک کو بدنامی ہوگی تو ان کو کافری کردار پہ لے جائے گا. پوری قوم کا یہ ریزالو ہے. یہ صرف ملٹری یا پولیٹیکل گورنمنٹ، ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی یہ کہتی ہیں. تو اس پہ ہم کوائٹ کلیئر ہیں. اور دیٹ از دی ریزن کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا نا کہ ہماری فارن پالیسی کی بنیادی اصولوں میں ایک یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں آنیسٹی اور فیئر پلے، وہ ہم اس کے اوپر چلتے ہیں. ہم دیانتداری سے افغانستان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، انڈیا سے بھی کریں گے، ایران اور سعودی عربیہ کے اندر بھی وی ول ڈو آور بیسٹ. کہ اللہ تعالیٰ شوکت یوسف زئی صاحب، پٹھان کوٹ کا معاملہ جو ہے اس میں کیا ہونا چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف کی اس پر رائے کیا ہے، یہ ذرا میں ابھی آپ سے پوچھوں گی. پہلے یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے جو کل پریس کانفرنس کی تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ ایشوز کو سالو کرنا چاہ رہے تھے یا کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے وہ کی گئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ویسے تو لیڈرشپ جو ہے نا وہ جب بھی کرائسس ہوتا ہے اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ لیڈرشپ کا کیا وہ ہے. لیکن بدقسمتی ہم دیکھیں کہ یہ سارے ایشوز اپنی طرف. سر کل عمران خان کی پریس کانفرنس سے کیا پتہ چلا یہ بتائیے. دیکھیں عمران خان نے جو کل رول ادا کیا ہے وہ ایک بتا دیا ان کو کہ کرنا کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک ملک کی طرف جھکاؤ کر کے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کریں. آپ دونوں ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. میں اسٹوری کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ہر پڑھے لکھے شخص کو یہ پتا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں نا وہ کوئی ایک فرد یا کوئی ایک خاندان سے قائم نہیں ہو سکتے ہیں، اس میں ریاست کے تمام جو ادارے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. تو عمران خان بھارت کے ساتھ تعلقات کو صرف ایک خاندان سے کیوں دیکھیں بھارت کے ساتھ اب پارس دیکھیں جب بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا، تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی یا موقع آیا ہے تو بھارت نے کبھی اس کا پازیٹیو جواب نہیں دیا. اس طرح کے سانے ہو جاتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، نہیں تو کشیدگی ہو جاتی ہے سرحدوں پہ. یہ تو دیکھیں یہ تو ایک الگ چیز ہے کہ آپ بھارت کتنا مخلص ہے آپ کے ساتھ اس پہ کرنے کے لیے. پٹھان کوٹ پر بھی پریشر ہے ہمیشہ کی طرح پاکستان پر. پریشر تو اب جو یہاں پہ قیادت ہے اس وقت جب حزب المجاہدین نے اعتراف کر جو یہاں کی لیڈرشپ ہے نا، پریشر تو اس کو بتانا چاہیے نا کہ کس طرح. آپ دیکھیں آپ کے وزیر خارجہ ہی نہیں ہے، یا جب بھی موقع آتا ہے آپ نے وزیر دفاع کی بات کی. اس طرح بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو اور بدقسمتی میں آپ کو دیکھیں پاکستان کے خلاف یہ معاملہ کس حد تک جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اگر پاکستان نے اپنا رول ادا نہیں کیا، جو مجھے نہیں لگ رہا ہے، دیکھیں نا اس وقت کرائسس دیکھیں نا، اوورال آپ انٹرنیشنل کرائسس دیکھیں اور اپنے ملک کا کرائسس دیکھیں. اور پرائم منسٹر کو سری لنکا جانا تھا، بہت ہی امپورٹنٹ تھا کیونکہ وہاں بزنس بڑھ رہی پاکستان کی. ایشوز پہ نہیں آ رہا ہے، کوئی بھی نہیں آ رہا ہے. دیکھیں یہ اتنے بڑے کرائسس ہیں جس سے پاکستان کے فیوچر کا سارا سب کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہے. ہم خاموش بیٹھے، ہم نے کون سا رول ادا کیا؟ ہم کہتے ہیں جی ابھی وقت نہیں ہے ہماری ثالثی کا. تو آپ کب ادا کریں گے؟ وہ کہاں ہے OIC، کہاں ہے ساری چیزیں جس کو جگانا ہے؟ تو یہ پاکستان سے لوگوں کی بڑی توقعات ہیں. پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے، مضبوط آرمی والا ملک ہے، تو اس سے بڑی توقعات ہے پاکستان کی. جنرل شعیب صاحب بہت توقعات ہیں یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کی پاکستان سے. میں ذرا بات کروں گی اس حوالے سے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے حکومت پنجاب کی جانب سے ایک بکلیٹ چھاپا گیا تھا کل عدم تنظیموں کے حوالے سے، اور اس کے اندر یہ لشکر طیبہ بھی تھی، جماعت الدعوہ بھی تھی، لشکر جھنگوی بھی تھی اور حزب المجاہدین بھی تھی. کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ایک ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ ہم کسی بھی دہشت گرد گروپ کے درمیان کوئی تفریق نہیں کر رہے. اور جب سے ضرب لانچ ہوا ہے ہم نے اکراس دا بورڈ سب دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا ہے. اچھا
اور اس میں لشکر جھنگوی وغیرہ کے لوگ آپ نے دیکھا وہ بھی ساؤتھ پنجاب میں مارے گئے ہیں. میرے اپنے اندازے کے مطابق ضرورت اس بات کی ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں ذرا بڑے پیمانے پہ آپریشن کیا جائے, جو ہم نے کیا نہیں. اور جو پنجاب گورنمنٹ کی آپ بتا رہے ہیں بکلٹ, اس میں بڑا واضح آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں یہ گروپ کے ان سے خطرہ ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ یہ کہنا کہ ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا یا یہ کوئی ان کو روک رہا ہے وہ بات نہیں ہے. صرف اتنا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں ہم نے اکراس دا بورڈ یہ کیا نہیں ہے, ہونا چاہیے. سر ایک بات یہاں پہ, کل میرے پروگرام میں محسن شاہ نواز رانجھا تھے مسلم لیگ نون کے, میں نے ان سے کاؤنٹر نیریٹو کے حوالے سے جب سوال کیا نا تو انہوں نے کہا ہمارا یہ نیریٹو ہے کہ کوئی گڈ نہیں ہے کوئی بیڈ نہیں ہے. تو جب کوئی گڈ نہیں ہے کوئی بیڈ نہیں ہے تو یہ تنظیمیں کیوں ہیں, یہ یہاں پر کیسے آپریٹ کر رہی ہیں؟ کوئی نام بدل کر آپریٹ کر رہا ہے, کوئی فلاحی سرگرمیوں میں مصروف ہو گیا ہے, لوگوں میں جگہ بنا لی ہے, تو کوئی ان کے خاتمے کے لیے لاہے عمل دیکھ رہے ہیں؟ بالکل. یہ دیکھیں نا, جو لشکر جھنگوی ہے یہ آپریٹ کر رہے تھے اور انہوں نے ایکشن کیے بھی ہیں پیچھے, جیسے شجاع خان زادہ کا ہوا یا کوئی, تو ان کے خلاف ایکشن تو ہو رہا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جس طرح ایک بڑے پیمانے پہ آپریشن ہوتا ہے اس طرح نہیں کیا, لیکن آپ ایک انٹیلیجنس کی بنیاد پہ, انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ ریڈز وغیرہ کر کے تو پکڑ رہے ہیں. اس سے بہت سارے ان کے سیلز جو ہیں وہ دائیں بائیں اپنی پوزیشنیں بدلتے رہتے ہیں جو آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے. ہونا یہی چاہیے کہ ہم جس طرح کراچی میں آپریشن کر رہے ہیں اسی طرح پنجاب میں بھی ایک آپریشن کیا جائے, کیونکہ پنجاب میں پنجابی طالبان انہی جیش محمد سے نکلے تھے. وہی لوگ تھے جو لوگ جا رہے ہیں وہ دیکھیں ان کا تعلق یہی لوگ تھے جنہوں نے کہ سری لنکن ٹیم پہ حملہ کیا اور آج دن تک ہم بھگت رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو کہ داعش میں جا رہے ہیں یا لشکر جھنگوی کے ساتھ بھی الائنڈ ہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہاں ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا آپریشن کے معاملے میں, کیونکہ اگر یہ ہمارے تعلقات باہر انڈیا کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ خراب کر رہے ہیں تو آپ کے فورن پالیسی میں جو بھی انیشیٹیوز آپ لے رہے ہیں وہ ضائع چلے جائیں گے آپ کے. کسی کو بہانہ مل جائے گا. اوپر سے وہ ایران سعودی عرب تنازع بھی ہے تو کیسے ایکشن ہوگا پھر؟ وہ بھی آ رہا نہیں, اس میں آپ دیکھ لیجئے, میں آپ کو بتاؤں ایران اور سعودی عرب کا دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کو بیٹل گراؤنڈ بنایا, پیسے لگائے اپنے اپنے چیلے چانٹوں کو, اور یہ یہاں پہ ایک پراکسی وار کرواتے رہے. ہم نے اس معاملے میں ابھی ان کے اعلی کار نہیں بننا, ہمارا نیوٹرل رہنا ہمارے لیے بہتر ہے, اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہوگا. نیوٹرل رہنے میں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا ہمیں. نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ سعودی عرب آپ سے کچھ وقت کے لیے اس چیز کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں کولڈ شولڈر دیا, تو ہماری اپنی نیشنل سیکیورٹی ہر چیز سے زیادہ ہمیں عزیز ہے, اور وہی اسی کا ہمیں خیال اگر سعودی عرب کی جانب سے پریشر بلڈ اپ کیا جاتا ہے مزید تو کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پریشر بلڈ اپ بھی ہو تو ہمیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری اپنی لمیٹیشنز ہیں. ہم ایران کا نام لیے بغیر بھی ان کو بتا سکتے ہیں, ہم تو بڑے فل فلیجڈ آپریشن خود اپنے ملک میں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اگر ہم اس آپریشن کو چلتا رکھنا چاہتے ہیں تو ہم تو ایک آدمی بھی کہیں سپیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہمارے کشمیر کے اپنے بارڈرز بھی ہاٹ رہے ہیں, اور آج بھی کشمیر کا مسئلہ کوئی حل تو نہیں ہو گیا. تو اس وجہ سے ہماری مجبوریاں اگر کوئی دوست ملک سمجھتا نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں آپ کا دوست نہیں ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب, ہم بات کریں کل عدم تنظیموں کے خلاف رد عمل کی. یہ ویسے تو پورا رد عمل نہیں, ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے یا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے, ویسے تو پورا ملک ہی اس سے متاثر ہے, لیکن پنجاب کو اس کا گڑھ کہا جاتا ہے. کیوں, کیا وجہ ہے اس کی؟ وہاں کیا بڑا سازگار ماحول ہے ان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس شکریہ. اب میں سب سے پہلے جنرل صاحب جنرل عبدالقیوم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مین آف کریکٹر ہیں, اور میری خواہش ہے کہ جنرل صاحب وزیر داخلہ بنیں یا کم از کم پاکستان کے فورن منسٹر بنیں, تاکہ پاکستان کی باغ دوڑ قابل لوگوں کے ہاتھ میں آئے, اور جو اچھی باتیں جنرل صاحب کرتے ہیں وہ اس کو پریکٹیکلی عمل بھی ہو سکے. دیکھیں میں پارس ایک بڑی اہم نقطہ میں ایک بہت اہم نقطہ یہاں پہ دیکھیں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ پنجاب پہ آنے سے پہلے ودن 30 سیکنڈز انشاءاللہ. آپریشن ضرب عضب کی کامیابی نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ مشروط ہے. یہ اس بات کو آپ اپنے ذہن نشین کر لیجئے. افواج پاکستان کے جوان قربانیاں دے رہے ہیں, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں, ان کی لاشیں ان کے گھروں کو آ رہی ہیں. خدا نخواستہ حاکم بدہن اگر مردان جیسے 5-7 انسیڈنٹ اور ہو گئے سوسائیڈ بومبنگ کے, تو دنیا سب سے پہلے یہ کہے گی کہ پاکستان کی افواج نے جو آپریشن کیا تھا
وہ کامیاب نہیں ہو سکا اور اس کا الٹیمیٹ اینڈ پاکستان کے نیوکلیئر ایسڈز تک آئے گا. اور میں دیکھیں میں اس کے بارے میں ایک رپورٹ لے کے آیا ہوں. امریکن کانگریس میں ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر ایک ریاست بننے کے تمام جراثیم موجود ہیں اور اس کے اندر آخر کے اندر اس رپورٹ کے اندر یہ بات کہی گی. آپ مجھے کہیں گی تو میں آپ کو رپورٹ بھی پیش کرتا ہوں, آپ کو میل بھی کروں گا. اس میں یہ کہا گیا کہ کراچی کے ساتھ جو نیوکلیئر ہمارے کچھ اثاثہ جات ہیں ان کے اوپر دہشت گردوں کے حملے کا خطرہ موجود ہے. تو میری خدارہ سب سے پہلی میری درخواست تو یہ ہے کہ ہمیں نیشنل ایکشن پلان کے حوالہ سے ہمیں بہت سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. لوگ تو پنجاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, سطح کے اوپر آپ نے سندھ کی بھی بات کی ہے, تو تھوڑا سا ذرا پنجاب کا بھی بتا دیں. پنجاب میں میں پنجاب کی آپ کو صرف ایک کوٹیشن دے دوں. پنجاب کے اندر دیکھیں بہت طویل عرصہ سے چونکہ یہاں پہ جو کل عدم جماعتیں تھیں یا یہاں پر جو کل عدم آؤٹ لیٹس تھے, بینڈ آؤٹ لیٹس تھے, ان کو حکومتی سرپرستی حاصل رہی. آپ دیکھیے شجاع خانزادہ صاحب کیا انہیں نقصانات کا اندازہ نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بینڈ آؤٹ فٹس کو حکومتی نمائندوں کی سرپرستی رہی ہے, انہیں نہیں پتا کیا نقصان ہوگا اس کا. پریکٹیکلی گراؤنڈز کے اوپر پارس میں آپ کے سامنے یہ ایک لیٹر, یہ میں کھول نہیں سکتا, اخلاقی روایات کے مطابق اس کے اندر جو زبان استعمال کی گئی ہے یہ اسلام آباد سے لال مسجد سے یہ لیٹر پارسل ہوا ہے جس کے اندر کیٹیگوریکلی ہمارے تنظیمی عہدیداران کو میرا نام لکھ کے, میں چونکہ ورڈنگ اس میں بہت گندی ہے, اس کے اوپر سٹیمپ سے آپ چیک کر سکتی ہیں. اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ داعش کے خلاف اور طالبان کے خلاف بات نہ کریں وگرنہ آپ کو مار دیا جائے گا, اور بھیانک نتائج کی دھمکیاں دی گئیں. لیکن یہ تمام چیزیں سائڈ پہ رکھتے ہمارے سیکیورٹی کے اداروں نے ہمارے لوگوں کو ہی الٹا شیڈول 4 میں بھی ڈال دیا, ان کی گرفتاریاں بھی شروع کی. مجھے آج تک ایک چیز سمجھ نہیں آئی, جنوبی پنجاب کے اندر صرف ایک فرد مارا گیا, ملک کے ساک, جس کا تعلق کل عدم لشکر جنگوی سے تھا. ایک فرد مارا گیا. ہمارے ساتھی پی ایم ایل نون کے جو ہمارے بھائی ہیں, جو ہمارے بزرگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ افراد کو گرفتار کیا گیا. میرا سوال یہ گرفتاری کیا چیز ہوتی ہے؟ ان میں سے کتنے لوگوں کو ہماری فوجی عدالتیں جو بنائی گئی تھی ان عدالتوں میں پیش کیا گیا؟ ایسے لوگوں کو حکومت کی سرپرستی حاصل رہی ہے, تو رہی تھی یا آپ کے خیال میں ابھی بھی ہے؟ ابھی بھی ہے پارس, ابھی بھی ہے. آپ باقی تمام باتیں چھوڑ دیں, میں نہیں جانا چاہتا. لوگ کہتے ہیں کہ بات اس جانب چلی جاتی ہے. پنجاب کے جو لا منسٹر ہیں دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ جو آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ 2016 دہشت گردی کے آخری سال ہوگا, کیسے خاتمہ ہوگا یہ؟ نہیں دیکھیں, میں جنرل صاحب اللہ پاکستان کے چیف ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں, اللہ کرے ان کے کہی ہوئی بات پوری ہو سکے. لیکن جو ہماری سول حکومت ہے, جو پنجاب میں ہو یا مرکز میں ہو, اس کے اقدامات ہمیں بہرحال نظر نہیں آتے دہشت گردی کے خاتمہ کے حوالہ سے. میں آپ کو دیکھیں, میں نے آپ کو اتنی بڑی بات کی, میں آپ کو تمام چیزوں کے ایویڈنسز دے رہا ہوں. میں پنجاب میں بیٹھا ہوں, میں یہاں پر سیکریفائز کر رہا ہوں, میں ان چیزوں کو فیس کر رہا ہوں. ہم لوگ تو جنوبی پنجاب نہیں تھے, ہم تو ملتان سے آگے کراس کریں تو ہمیں متعلقہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے بائی روڈ نہ گزریں, آپ کو مار دیا جائے گا, آپ کو یہ ایک اور بات جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا, چونکہ آپ کی بات پہ میں جنرل صاحب سے پوچھوں گی. ابھی آپ نے داعش, یہ بھی ایک ایشو ہے, ابھی آپ نے اس کا ذکر کیا. ہم نے دیکھا کہ داعش کا جو نیٹ ورک ہے وہ بھی پکڑا گیا ہے, سرگودا سے ان کی جو ٹریننگ کیمپس ہیں وہ بھی پکڑے گئے ہیں, راولپنڈی اسلام آباد سے ان کے امیر بھی پکڑے گئے, اور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 100 کے قریب لوگ ہیں جو کہ داعش میں شامل ہوئے ہیں پاکستان سے. آپ کو یاد ہے جب ہم داعش کی بات کرتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ داعش کا وجود ہی نہیں ہے. داعش کہاں سے آ گئی ہے پھر؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آپ کے اسی پروگرام کے اندر ہمارے مسلم لیگ نون کے ایک اب موجودہ وزیر مملکت ہیں, انہوں نے اسی کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا تھا کہ پاکستان میں داعش نہیں ہے. ہمارے انٹیریئر منسٹر نے ڈینائی کیا تھا. آپ ہی کے پروگرام کے اندر 3 مرتبہ یہ بات ہوئی. ہم نے کہا دیکھیں, داعش کو پاکستان میں آنے کے لیے کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, طالبان کو پاکستان میں آنے کے لیے کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس چیز کو سمجھیں کہ یہ مائنڈ سیٹ, اس نے کسی وقت میں القاعدہ کا نام استعمال کیا, اس کے بعد لشکر کا نام استعمال کیا, اس کے بعد ایک نیا فینومنا یہ داعش کی صورت میں سامنے آ رہا, تو اب وہ داعش کا نام استعمال کر رہے ہیں. تو یہ لوگ یہ وہی ہیں, یوں نہیں کل عدم جماعتوں کے لوگ ہیں. یہ نہیں کہ سوچ ایک ہے, نام بدل رہے ہیں. جنرل ابو قیوم صاحب, جب ہم داعش کی باتیں کر رہے تھے تو جیسے کہ ابھی انہوں نے بھی ذکر کیا, حامد رضا صاحب نے, چودھری نثار نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ داعش کا وجود نہیں ہے, اور اس سے ایک دن پہلے آرمی چیف نے بھی یہ کہا تھا کہ اسلام آباد سے کچھ لوگ داعش میں شامل ہونا چاہتے ہیں. کون باخبر ہے, کون صحیح ہے, اور داعش اب کہاں سے آ گئی ہے؟ کیا اس کے حوالے سے متعلقہ اتھارٹی سے پوچھا نہیں جانا چاہیے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ابھی مجھے ٹائم دینا, 2-3 چیزیں اٹھی ہیں نا. ایک تو صاحبزادہ صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہیں میری بڑی تعریف کی ہے, اور کاش کے میں ریکمنڈ بھی کیا وزارت کے لیے. اچھا, دوسری بات یہ ہے سر, میں نے اپنے والد سے آپ کے بارے میں ہمیشہ اچھے الفاظ, میں نے اپنے والد سے ہمیشہ آپ کے بارے میں اچھے الفاظ, میں بہت مشکور ہوں. فضل کریم صاحب کا بہت زیادہ. میں یہ کہنا چاہوں, پہلی بات یہ ہوئی ہے کہ
जनरल शोएब साहब ने बड़ा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि हुकूमत काम कर रही है अपने तौर के ऊपर, लेकिन लार्ज स्केल ऑपरेशन पंजाब में होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जब आपका कराची में ऑपरेशन हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, ज़रब अज़ब हो रहा है, तो आप इधर भी ये जो एपेक्स कमेटीज बनाई है ना, ट्रस्ट भी कि इनकी जो पंजाब की मीटिंग हुई है उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी शामिल हुए हैं, चीफ मिनिस्टर भी था, और एक कोर कमांडर नहीं, जितने कोर कमांडर पंजाब के हैं वो भी शामिल थे। और ये सारे अभी तक जो अगले दिन सेनेट में आके इंटीरियर मिनिस्टर ने बताया है, तो उन्होंने कहा है 2555 लोग अरेस्ट हुए हैं और रफली 159 टेररिस्ट हैव बीन किल्ड, और बहुत से यानी उसके अंदर ये एपेक्स कमेटी के लोग और ये जो स्लीपर सेल्स हैं इनके ऊपर ये काम हो रहा है। मैं एक तो ये बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है। ये सप्लाई लाइन काट दिया आपने जहां से ये चीजें सामने आ रही हैं। ना वो आपको बहुत सी जो इनकी डिटेल्स है ना मुझे पता है, ना हम इधर डिस्कस कर सकते कि वो क्या कर रहे हैं और ना वो हमें करनी चाहिए। आई कैन अश्योर यू कि पंजाब गवर्नमेंट हो तो देखिए ना, हम अपने दुश्मन खुद होंगे। ये सुसाइडल होगा कि आप अभी उन लोगों से आंखें बंद कर दे जो कालदम तंजीमें हैं। सर, जिस तादाद में सामने आ रहे हैं तो ये तो आप कह ही नहीं सकते कि सप्लाई लाइन कट गई है। सिचुएशन इंप्रूव हो रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आप देखते हैं कि ये पूरी दुनिया मान रही है। आपको पता है बल्दियाती इंतखाबात जो हुए ना पंजाब में, उसमें 500 के करीब जीते हैं आपके बल्दियाती इंतखाबात में। ये देखिए जो जीते हैं वो एक सिस्टम के तहत ना, आप ये बिजली का बटन नहीं है कि जो तंजीमें पिछले 50 साल 100 सालों से कोई ये जो सेक्टेरियन लानत है, फिरका वारियत है इसकी और इंतहा पसंदी की, इसको आप ऐसे बटन बंद करें तो सिस्टम का हिस्सा क्यों है, कैसे हैं? देखिए ये पहले एक वक्त था कि ये लोग रहे, आपको भी पता है, हम सबको पता है। और अभी आपने देखा कि जब आप ये इन्होंने एक अपनी लाइन लेनी शुरू कर दी तो वो गलत कर दी, तो उसको क्या। नंबर 2 बात ईरान और सऊदी अरेबिया वाली भी बात मैं आपको बता दूं कि उनके ऊपर भी वो हमारी बात समझते हैं। ठीक है। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये दोनों के साथ हम इन टच हैं और दोनों को एहसास है पाकिस्तान की सेंसिटिविटी का कि हमारे मुल्क के अंदर हम खुद इम्प्लीकेटेड हैं, बहुत सी चीजें हैं। और ये वो तीसरी बात जो रिपोर्ट की हुई कि वो जो उन्होंने कहा सिंध के हिसाब से कि सिंध को में अंदर जम्स है, ये है वो है, ये इस तरह की जो गुमराह कुन रिपोर्टें हैं पाकिस्तान को बदनाम करने की, वो वहां से ओरिजिन होती जाती रहती है, तो वो आती जाती रहती है। लेकिन हमें एहतियात जरूर करनी है अपने तौर पे। अभी दाइश की बात देखिए, दाइश का जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में नामो निशान नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि इनकी कोई ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, यहाँ कोई इनके हेडक्वार्टर्स और वो सेटअप अभी तक नहीं हुआ। ये जो लोग हैं, ये दाइश, किसी ने कहा ना ये नजरियाती, मैं कहता हूं कैसे आ गए यहाँ पे, ना सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि यहाँ से लोगों को शाम भेजा जा रहा है, जो खुद जा रहे हैं लोग, वो लोग पेरिस से भी जा रहे हैं, बर्तानिया से भी जा रहे हैं और हंड्रेड्स ऑफ देम जा रहे हैं जहां इतनी सख्ती है। छोड़ें, अपनी फिक्र करें ना, इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं यहाँ पे जो पकड़े जा रहे हैं। अब ये एक वायरस है, ये दाइश जो है ना, और अगर किसी को ये ब्रेन वॉश हुआ है ना कि मैंने फौरन जाके तो जहाद में शरीक होके तो इस्लामी सल्तनत अरब में बनानी है और वो कर रहे हैं, तो वो जाते हैं। मैं वायरस ही मैं कहता हूं नहीं, उसके लिए अपनी पूरी एफर्ट है, हमको सोए हुए तो नहीं है ना। जो लोग अलकायदा पे, देखिए चीफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा कि साया भी नहीं पड़ने देंगे, कोशिश पूरी अपनी तरफ से की जा रही है। कुछ लोग अफगानिस्तान के अंदर इनके सेल्स वगैरह हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह ऑर्गेनाइज तरीके से अभी तक दाइश का वजूद नहीं है। यही इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है और यही जो है, जो सारे लोग जो सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग हैं वो हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कल ऐसे नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, या आप भी इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि दाइश नहीं है यहाँ पे, आप साई की बात कर रहे हैं, वजूद नजर आ रहा है उनका। वो लोग जो उस आइडियोलॉजी के साथ अपनी मुताबिकत रखते हैं, वो शायद कुछ लोग होंगे, ऑफ कोर्स किसी को आप रोक तो नहीं सकते। वो लोग तो वो ब्रेक के बाद बात कर लें, फिर ब्रेक के बाद आपको पूरा टाइम दे देती हूँ। हमने वन लाइनर दे दें, मुझे ब्रेक लेनी है, अगर इसी पॉइंट पे आप बात करें तो। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात मैं कर दूं। जंग के अंदर कलदम सिपाही साहबा जो मौजूदा अहले सुन्नत वल जमात के नाम के साथ मौजूद है, शेख अकरम साहब के अगेंस्ट जो मुस्लिम लीग नून का दूसरा दड़ा है, वो अहले सुन्नत वल जमात के साथ अलायंस करके जंग का मेयरशिप ला रहे हैं। जंग के मेयर के लिए मुस्लिम लीग नून और अहले सुन्नत वल जमात के अंदर अलायंस हुआ है। आप कहें तो मैं इसके ऊपर आपको पूरी रिपोर्ट और पूरी जो चले जरा आगे इस पे मजीद बात करते हैं। जनरल शोएब साहब भी इस पे अपना तज्जिया देंगे, आपसे भी मैं लूंगी इस पे शौकत यूसुफी साहब। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट।
اچھا جنرل امجد شعیب صاحب، جو بات ہو رہی تھی آپ کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی، اور دوسری کہ جو لوگ داعش کے پکڑے جا رہے ہیں، دیکھیں ماضی میں ان کا تعلق العدم تنظیموں سے رہا ہے، یعنی کہ نام بدل گیا ہے، کام وہی ہے. پھر پنجاب میں بھی پولیس مقابلے ہو رہے ہیں، سندھ میں بھی ہو رہے ہیں، جو بات ابھی تھوڑی سی جنرل عبدالقیوم صاحب کر رہے تھے، کراچی میں بھی ہو رہے ہیں، اور ان میں یہی لوگ مارے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم جڑ کو ختم کر رہے ہیں، اور آپ کے خیال میں کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہاں جو ایشو آیا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پکڑے گئے جی، یونیورسٹیوں سے، پنجاب یونیورسٹی کے اندر پکڑے گئے پروفیسر، سافٹ ویئر انجینئرز، اور کراچی میں سافٹ ویئر انجینئرز اور الیکٹرانک انجینئرز وغیرہ. اچھا اب چیز یہ ہے کہ یہ چیز ہم نے یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا جو یہ حزب التحریر نے ایک دفعہ خلافت کا قصہ چلایا، اور بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید خلافت ہی حل ہے. لیکن الٹیمیٹلی جب یہ ابوبکر بغدادی سامنے آیا تو بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ پرامن تحریک جو ہے وہ خلافت نہیں لا سکتی، بالآخر ہمیں یہی راستہ اختیار کرنا ہے. اور پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف مینٹلی وہ جمائے. اب چیز یہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو پڑھے لکھے لوگوں کو اس طرف مائل کر رہی ہے؟ یہ سارا سوشل میڈیا پہ، سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کانٹیکٹ ہے ان کا. یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی زیادہ وہ سوشل میڈیا پہ میسیجز جنریٹ کرتے ہیں یہ داعش والے. انہوں نے کوئی ٹیم لگائی ہوگی اس کام پہ، لیکن جدید ذرائع کو اچھی طرح استعمال کر رہے ہیں. کوئی اس کو بلاک نہیں کر رہا، لیکن اس کا کوئی حل ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کاؤنٹر کریں. دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں ڈینائل میں نہیں رہنا چاہیے. یہ جیسے ہم ابھی کئیوں بھی کہہ رہے تھے کہ جی آرگنائزیشن نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں آرگنائزیشن بن چکی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے لاہور کے لیے امیر مقرر کیا ہوا تھا، انہوں نے اسلام آباد کے لیے امیر مقرر کیا جو پکڑے گئے، راولپنڈی کا امیر تھا. اب اگر مختلف جگہوں کے امیر ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ دنوں میں جب آپ پکڑ دھکڑ کریں گے تو پاکستان کے لیے مقرر کیا امیر بھی کو سامنے آ جائے. اب یہ ہوا میں تو نہیں بن گئے ہوں گے نا جنرل صاحب؟ اب یہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹریننگ لے رہے ہیں افغانستان میں. اب افغانستان میں داعش جو ہے وہ ایک پوری شکل میں وہاں اس کا وجود آ چکا ہوا ہے، اور طالبان کے ساتھ ان کی باقاعدہ جنگ ہے، جس میں پیچھے کو 2 ہفتے پہلے تک تھا کہ 1000 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں داعش کی لڑائی میں. اب وہاں جا کے ہمارے لوگ ٹریننگ کر رہے ہیں داعش کے ساتھ مل کے، اور افغانستان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے دروازے کے اوپر ایک دستک ہے، وہ کسی وقت بھی اس کی اوور فلو ادھر آ سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس خطرے کو بھی اتنا ہی سیریسلی نپٹنا چاہیے جس طرح کہ ہم طالبان کے لیے آپریشن کر رہے ہیں. سر ایک بات بتائیے. اچھا اس میں ساؤتھ پنجاب کی ریلیونس میں اس لیے زیادہ کہتا ہوں کہ ساؤتھ پنجاب سے بہت ساری فتنے اٹھے ہیں اس میں، اور آج جو یہ اگر انڈیا کی دی ہوئی لیڈز درست ہیں تو وہ بھی ساؤتھ پنجاب کی طرف ہیں. اگر وہ درست ہوئی، مجھے پتہ نہیں، ہے تو مشکوک ہے تو مشکوک، لیکن مثال کے طور پہ اگر وہ درست ہوں مرکز کا نام لیا شاید تو وہ بھی جا کے ساؤتھ کی طرف ہوتا ہے. سو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں ایک ایریا آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے ساؤتھ کے کچھ شہروں کا جہاں یہ فتنے، جیسے جھنگ ہے، بہاولپور ہے، اور ریاست بہاولپور کے جو پرانے رحیم یار خان وغیرہ یہ شہر جو لشکر جھنگوی کے زیر اثر رہے ہیں بہت زیادہ. دہشت گردی کے خلاف جب آپریشن شروع کیا تھا اس وقت داعش نہیں تھی جنرل امجد شعیب صاحب، تو کیا اب یہ اسی جنگ میں ان کو نمٹا دیا جائے گا، یا ان کے لیے ہمیں کوئی نئی لڑائی لڑنی پڑے گی؟ نئی لڑائی اگر لڑنی پڑی تو بدقسمتی ہوگی، وہ تو اس کے لیے اور کئی سال پھر آپ پھنسے رہیں گے. میرا خیال ہے کہ جو اس وقت آپ کے آپریشن چل رہے ہیں اسی میں سائملٹینیسلی اس خطرے کو بھی نپٹا دینا چاہیے. ٹھیک ہے. شوکت یوسف زئی صاحب، آپ کو کچھ پتہ ہے KPK میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر کہا جا رہا ہے بہت سے علاقوں میں، پورے محمد ایجنسی میں اور چار سدہ میں یہ خلافت ریڈیو کی نشریات جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور یہ خلافت ریڈیو جو ہے وہ داعش کا FM ہے جو روزانہ 4 بجے سے 2-3 گھنٹے تک ان کی یہ ٹرانسمیشن آن ایئر رہتی ہے، جس میں یہ جہادی گیت اور یہ موٹیویشنل تقاریر کی جاتی ہیں. تو یہ حقیقت ہے، کیا کر رہے ہیں اس کے خلاف آپ؟ دیکھیں میں تو فاٹا کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے اس کا، لیکن جو KPK کے حوالے سے تقریباً 19,000 کے قریب ہماری پولیس نے لوگوں کو پکڑا ہے، جس میں دہشت گرد بھی ہیں، مشکوک بھی ہیں، جو بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کو پکڑا ہے، اور پوری فل طریقے سے ہم کارروائی کر رہے ہیں وہاں پہ. یہ جو داعش ہے یا کچھ اور تنظیموں کا نام لیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش ہے. نہیں، میں نام جو ہے نا دہشت گرد ہے، دہشت گرد پہلے سے بھی موجود ہیں، اب ان کا نام کچھ بھی رکھ لیں آپ، کنفیوژن ہے. مطلب یہ کہ ایجنسیوں کو کنفیوز کرنا ہے، گورنمنٹ کو کنفیوز کرنا ہے، تو میرے خیال سے گورنمنٹ کو اس پہ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. جو دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے اور صحیح طریقے سے رکھنا چاہیے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ ایریا ہم
نہیں چھیڑ سکتے اس لیے کہ اس سے ہمیں زیادہ خطرہ ہو جائے گا. یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ آپ کی پارٹی دونوں ایوانوں میں ہے نا, سینٹ میں بھی ہے, نیشنل اسمبلی میں بھی ہے, فاٹا آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے. اب پتہ نہ ہونا ایک الگ بات ہے کہ وہ کے پی کے میں ہیں یا نہیں ہیں, فاٹا میں ہیں یا نہیں ہیں, تو پتہ تو ہونا چاہیے نا. آپ ایک نیشنل پارٹی ہیں. دیکھیں جب آپ کا وزیر داخلہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں ہے, جو اسی پارٹی کے نہیں میں عرض کر رہا ہوں, اسی پارٹی کا صوبے کا جو وزیر ہے وہ کہتا ہے جی ہے, تو کنفیوژن تو گورنمنٹ پھیلا رہی ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو کہنا ہے کہ چاہے داعش ہے اگر تو آپ بھی لائے چاہے جو بھی ہے, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں. دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ نہیں ہے کہ کون سی تنظیم ہے, ایشو یہ ہے کہ اگر دہشت گرد ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ اس چکروں میں اگر ہم پڑھے نا تو پہلے بھی ہم پڑھے تھے جی القاعدہ ہے, جی یہ طالبان ہے, یہ فلاں ہے, ڈمکا. ہونا کیا چاہیے جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ آپ کہہ رہے ہیں نا ہونی چاہیے, آپ کے خیال میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کے پی کے اندر میں نے آپ سے کہا نا کہ جب یہ نیشنل ایکشن پلان 19,000 بندے پکڑے ہم نے کے پی کے اندر سے. یعنی آپ لوگ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, اس لیے پوری کر رہے ہیں کہ ہم پہ تو آ چکا ہے نا, انٹرنیشنل دہشت گردی کا ہم شکار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ نہیں کر رہے ہیں انٹرنیشنل دہشت گردی کا ہم شکار ہو رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, یہ تو پوچھنا چاہیے اس گورنمنٹ سے نا, وفاق کو جو انہوں نے نیشنل ایکشن پلان دیا وہ کہاں ہے, نیکٹا کہاں چلا گیا. نہیں میں پوچھتی ہوں 19,000 پکڑے گئے ہیں, پروسیکیوٹ کتنے ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ تو مختلف, اب یہ تو عدالت کا ایشو آتا ہے نا, وہ تو ایک الگ ایشو ہے نا, بہت سارے. لیکن جو ہمارے ایفرٹس کمیٹی ہے, اب خیبر پختونخوا کی بھی ایپیکس کمیٹی ہے, بلوچستان کی بھی ہے, وہ کر رہے ہیں. ابھی ایک بات یہی نا, پروسیکیوٹ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے, جیلوں پر حملے ہوں گے وہ چھڑا کر لے جائیں گے. پارس یہ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے اندر کرمنل ایلیمنٹ, دہشت گرد, ہر طرح کے سیکٹیرین, ریڈیکلز, یہ لوگ اور طالبان موجود نہیں ہیں, موجود ہیں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم طالبان کی بات, ہم جب القاعدہ کی بات کرتے تھے تو ہمیں پتہ تھا کہ اس کا سینٹر جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہے. بارڈرنگ پروونسز کے اندر نیٹو افیکٹو نہیں ہے, حکومت افغانستان افیکٹو نہیں ہے, وہاں سے یہ تورا بورا غاروں میں ان کے پاس اسلحہ ہے, گولہ بارود ہے. جب ہم ٹی ٹی پی کی بات کرتے تھے تو ہم کہتے تھے ان کا گڑھ وزیرستان میں ہے, ساؤتھ میں ہے, نارتھ وزیرستان میں ہے. پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ٹنلز بنی ہوئی تھی, ٹنز آف ایمونیشن, ان کی فارن کرنسی, یہ وہ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ داعش کی ابھی اس طرح کا کوئی پکا بنکر نہیں ہے یہاں, لیکن یہ مائنڈ سیٹ ہے اور یہ سوچ ہے, اور ہم کوئی بالکل کمپلیسنٹ نہیں ہے. یہی تو خدشہ ہے کہ بننے سے پہلے بننے نہ دیا جائے. اگر آپ کو خدشہ ہے یا مجھے ہے تو جو لوگ اس سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں, جو جی ایچ کیو میں بیٹھے ہیں, جو حکومت میں بیٹھے ہیں, جو انٹیریور, ڈونٹ یو تھنک کہ ان کو ریئلائز ہوگا؟ لیکن ہمیں بھی بات تو کرنا چاہیے نا, ان کو ریئلائزیشن ہوگی. ہم صرف اپنے ٹاک شو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بالکل سیریسلی لیا جائے, لیکن آئی ایشور یو آن بہاف آف دی گورنمنٹ کہ they are taking it seriously. Otherwise, دیکھیں, it is now or never. ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے پاکستان. لیکن جب ہمارے وزیر داخلہ کہیں گے کہ داعش کا وجود نہیں ہے اور آرمی چیف کہیں گے کہ ہیں, تو پھر اس میں سوالات اٹھیں گے. فوج سیریسلی کام کر رہی ہے, وہ سیریسنس گورنمنٹ کے اندر نظر نہیں آ رہی ہے. ان کے جو اسٹرانگ ہولڈز ہیں, ان کے پاس اسلحہ, گولہ بارود, پیسے کی سپلائی, ان کے نو گو ایریاز وہ نہیں ہے پاکستان کے اندر. میں تھوڑی سی وضاحت کروں, آپ آن ایئر سمجھائیں نا, آپ کہتے ہیں آف ایئر میں سمجھاؤں گا, ان کو آن ایئر سمجھائیں تاکہ لوگ بھی سمجھیں. میں وضاحت کروں. دیکھیں بات یہ ہے, طالبان دہشت گردی کرتے تھے, القاعدہ دہشت گردی کرتی تھی. طالبان کی حمایت آپ شہروں میں جا کے دیکھیں, پڑھے لکھا طبقہ, یونیورسٹیاں کہیں نہیں تھی. جی داعش کی حمایت موجود ہے. داعش کی ایک فلسفی ہے, داعش زمین قبضہ کرنا چاہتی ہے, داعش ایک حکومت قائم کرنا چاہتی ہے, ایک نظام اپنا لانا چاہتی ہے جس میں کہ وہ ان کا فائنینشل سسٹم بھی ہے. طالبان بھی ایک نظام اور ایک شریعت. طالبان شریعت کی بات ضرور کرتے تھے, لیکن طالبان نے علاقے قبضے نہیں کیے. یہ ایک نقشہ دیتی ہے. القاعدہ والے بھی دہشت گردی کرتے تھے, ادھر دھماکہ ادھر یہ وہ, لیکن یہ باقاعدہ جنگ لڑتے ہیں. یہ ہتھیار لے کے فوج اپنی بناتے ہیں اور جنگ لڑتے ہیں, جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک خراسان کی حکومت یہاں قائم کرنا چاہتے ہیں, بنانا چاہتے ہیں, جس کا لنکیج جو ہے وہ بغداد کے ساتھ کیا جائے. اچھا, اب یہ جو چیز ہے, اس کو اگر آپ پروب کریں تو اس کے لیے بڑی ڈیفرنٹ اسٹریٹجی آپ کو چاہیے ڈیل کرنے کی. یہ نارمل دہشت گردوں کی طرح ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو بالکل ادراک ہے, چھاپے مارے جا رہے ہیں, آخر جو داعش کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں اس کا مطلب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو پروفیسر صاحبان یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں ان کو کون کرے گا؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھا لکھا طبقہ اگر ادھر مائل ہو رہا ہے تو یہ ایک ایسی فلسفی ہے جو اٹریکٹ کر رہی ہے. اور
پڑھا لکھا طبقہ اس لیے جا رہا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ ہی سوشل میڈیا کو بھی یوز کرتا ہے. اچھا سر یہی چیز میں ذرا اس میں وہ اسٹریٹجی جو طالبان کو ہم ڈیل کرتے ہیں وہ نہیں کام کرے گی. اس میں آپ کو ڈیفینیٹلی ایک ڈیفرنٹ اپروچ ہے. حامد رضا صاحب ایک تو یہ بتائیں جو ابھی جنرل عبدالقیوم صاحب بات کر رہے تھے کہ جو پہلے تھے ان کا تو سینٹر پوائنٹ پتا تھا, داعش کا بھی ہے نہیں, آپ ان کی اس بات سے کتنا ایگری کرتے ہیں؟ ذرا اس کا جواب دے دیں, پھر باقی بات بعد میں کریں گے. کتنا ایگری کرتے ہیں آپ؟ with all due respect, for some extent میں پہلے آج سے 3 ماہ پہلے کی آپ بات کرتے تو شاید ہم ماننے کے لیے تیار تھے, لیکن آپ تو باقاعدہ دیکھیں سائی وال کے اندر ان کا ٹریننگ کیمپ پکڑا گیا جہاں پہ لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا تھا, وہاں پہ ان کا کمانڈر موجود تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کا کمانڈ سسٹم کسی نہ کسی شیپ میں بہرحال مارز وجود میں آ چکا ہے پاکستان کے اندر. دوسرا دیکھیں پارس, اس فتنے کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے, میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, آپ کو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنا پڑے گا. ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں. ہماری قوم نے اگر اس افریت سے جان چھڑوانی ہے تو ہمیں 10 سال کی سٹرگل چاہیے. آپ اس بیچ ہمیں ایجوکیشنل ریفارمز چاہیے. ہمارا پیدا ہونے والا بچہ جب کالج میں جائے, اسکول میں جائے, مدرسے میں جائے, کسی جگہ پہ جائے, وہاں پہ لازمی نصاب ہو کے بتایا جائے کہ اسلام has nothing to do with sectarianism. نمٹنے کے لیے کچھ یورپی ممالک نے, کچھ اسلامی ممالک نے کچھ اقدامات کیے ہیں, کچھ اپنے سسٹم کو امپروو کیا ہے. یہ بتائیے لمبی بات نہیں, اس سال میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور جو مذہبی تنظیمیں ہیں, کیا یہ مختلف مسالک کے جو مسائل ہیں ان کو بھلا کر آپ سب ایک ہو کر بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں پارس, میں جن کا تعلق کسی ملیٹنٹ گروپ سے نہیں ہے, جو کسی بھی سیکٹ کے ہوں, میں آپ ہی کے پروگرام کے اندر مختلف مسالے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا بھی ہوں اور ان کے ساتھ اچھی گفتگو بھی ہوتی ہے. میرا صرف ایک مطمع نظر ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ آف دا ریکارڈ کسی کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں تو آپ آن دا ریکارڈ, آپ آن کیمرہ بھی اسے ٹیررسٹ کہیں. آپ جب یہ کیمرہ بند ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ کہیں کہ فلانی جماعت غلط ہے, فلانی جماعت غلط ہے, یہ نہ کریں. کسی بھی مذہبی جماعت کو دوگلی پالیسی رکھتے ہوئے شرم آنی چاہیے. ہمارے کے اوپر تو اخلاقی طور پہ, مذہبی طور پہ دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جو بات کہیں اس کے اوپر عمل کریں. دیکھیں پاکستان سے اگر سیکٹیرینزم کا خاتمہ کرنا ہے تو میری اس کے لیے سمپل ریکمنڈیشن یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو یہ پولیٹیکل ملاؤں سے جان چھڑوانی پڑے گی. ہر مسلک کے جید اکابرین جو ہیں ان کو پیس کمیٹیز کے لے کے آئیں, اندر لے کے آئیں, ان کو ایپیکس کمیٹیز کے اندر بٹھائیں اور انہیں کہیں ختم انہیں بھی ساتھ بیٹھنا چاہیے. جس سے بات کرو وہ کہتا ہے ہم تیار ہیں. مسئلہ یہ ہے تیار ہیں تو پہل کریں, بیٹھیں, اور حکومت کی جو مدد چاہیے حکومت سے وہ لیں, حکومت بھی دے گی نا مدد. جنرل صاحب سیریس رول ادا کریں نا, سیریسنس نظر نہیں آ رہی. جو میسج ہم دینا چاہتے ہیں آپ کو نہیں آئے گی جب تک آپ حکومت میں نہیں آئیں گے. آپ کا جو میسج آج کا ہے وہ یہ ہے کہ داعش کے متعلق ہمیں بالکل ایبسولوٹلی آن دی اٹینٹر ہوکس رہنا ہے, ہم نے ان کے پیچھے جانا ہے. لیکن پاکستان نہ بغداد ہے نہ سیریا ہے, اور یہاں داعش کو ہم اللہ کے کرم سے بالکل نہیں بیٹھنے دیں گے, لیکن احتیاط ضرور کریں. جنرل عبدالقیوم صاحب, صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور شوکت یوسف زئی صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.